Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear student. Welcome to your SST class for grade 7. Today we are going to read chapter number 10, National Unity and Freedom Movements, page number 65 to 69. This is the part of the video reading. Now open your Scandi Social Studies for Pakistan, page number 65. National Unity and Freedom Movements, قومی اتحاد اور آزادی کی تحریکیں. After the fall of the Mughal Empire, followed by the defeat in the War of the Independence, Muslims lost their power and status. They did not at this time have themselves. They rejected the education that British had no militarily set up. The Hindus seized the opportunity and accepting education took over all the important positions and the power in industry and the civil service. However, there were some enlightened Muslims like Sayyid Ahmad Khan, the Ali brothers, and the Allama Iqbal who realized the reach of their situation. These leaders contributed the awakening of the Muslims internationally and in giving back to them their sense of pride and purpose. مغلی سلطنت کے زوال کے بعد مسلمانوں کو آزادی کی جنگ میں شکست کے بعد مسلمانوں نے اپنی حکومت اور اپنی حیثیت دونوں کھو دی. وہ اس وقت خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے برٹش کے قائم کردہ تعلیمی نظام کو ریجیکٹ کر دیا, اس کو تعلیم کو لینے سے انکار کر دیا. ہندوؤں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اس کے تعلیم کو حاصل کیا اور بہت سی اہم جگہیں پر اپنا قبضہ جما لیا. تاہم مسلمانوں کے کچھ روشن دل مسلمانوں جیسے سر سید احمد خان, علی برادران, علامہ اقبال نے, جنہوں نے اس سچویشن کو, اس وقت کی بری حالت کو سمجھا, انہوں نے مسلمانوں کو واپس اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے جگایا. جمال الدین افغانی. One of these figures was Jamaluddin Afghani, born in Iran and educated in Afghanistan. He traveled widely through the Muslim world and Europe, a man of the liberal and progressive views despite a traditional education. Afghani believed that the Muslim world must modernize if it was to successfully meet of the challenges of the West. Muslims needed to learn new technologies and science and look forward to a better future instead of only looking back at the glorious past. Jamaluddin Afghani believed in Pan-Islamism, uniting all Muslims into a single community, the Ummah. He was strongly in favor of ijtihad in Muslim thought and in the interpretation of Islamic laws. He supported the parliamentary style of government which gave a voice to a government and limited the power of kings and rulers. ان میں سے ایک جمال الدین افغانی تھے جو ایران میں پیدا ہوئے. انہوں نے افغانستان سے تعلیم حاصل کی. انہوں نے یورپ اور مسلمانوں کی دنیا کو بہت اچھی طرح سفر کیا. وہ بہت ہی روشن خیال آدمی تھے اور بالکل بھی روایتی نہیں تھے. وہ اس بات پہ یقین کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اب جدید ہو جانا چاہیے اگر انہوں نے مغرب کی جو ہے وہ چیلنجز سے نپٹنا ہے. تو مسلمانوں کو نئی ٹیکنالوجی اور سائنس کو سیکھنا چاہیے اور اپنے آگے فیوچر کو دیکھنا چاہیے بجائے کہ پیچھے کے اپنا ماضی دیکھیں. وہ گورنمنٹ کے پارلیمنٹری نظام کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ ایک آدمی کی آواز کو بھی سننا چاہتا تھا اور بادشاہوں اور حکمرانوں کی آواز کو بھی. Afghani's call for the national independence made him popular with the younger, educated Muslim. However, his revolutionary ideas set up outdoor people. ان کی آزادی کے لیے پکار نے ان کو مشہور کر دیا, لیکن کچھ کٹر مسلمانوں کو ان کی انقلابی اصلاحات نے پریشان کر دیا. محمد عبدو. Another influential personality was Muhammad Abdu, whose revolutionary ideas made him a leading Muslim figure. He was an Egyptian scholar who was strongly influenced by the Jamaluddin Afghani, whom he had met during his stay in the Paris as a student. Abdu believed that while the Quran was immutable in its law, the social aspects of Muslim life needed to be reviewed, and this can be described as ijtihad. Abdul views were very progressive. He believed the importance of education for Muslims to move forward. He strongly supported the right of the Muslim women to education, and his university he made special arrangement for them. Muhammad Abdul finally became the Grand Mufti and a member of Supreme Court of Al-Azhar University at Cairo. His influence was very strong, especially among the younger students. Abdul died in Egypt in 1905.
ایک اور بادشاہ شکر محمد عبدو تھے جن کے انقلابی خیالات نے ان کو ایک معروف مسلمان بنا دیا. وہ ایک مصری عالم تھے جو جمال الدین افغانی سے بہت زیادہ متاثر تھے. ان کے خیالات بہت ہی زیادہ پروگریسو تھے. وہ اس بات پہ یقین کرتے تھے کہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے کے لیے تعلیم کی بہت ضرورت ہے اور مسلمان خواتین کا بھی حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. اس طرح انہوں نے یونیورسٹی میں ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت خاص ارینجمنٹ بھی کیے. وہ آخرکار وہ ایک بہت بڑے مفتی بن گئے اور سپریم کونسل میں یونیورسٹی قاہرہ کی یونیورسٹی الازہر میں سپریم کورٹ کے کونسل کے وہ ممبر بھی بن گئے. ان کا اثر اتنا زیادہ تھا, ان کا اثر بہت زیادہ مضبوط تھا, خاص طور پر نوجوان اسٹوڈنٹس میں. وہ مصر میں 1905 میں وفات پا گئے. مولانا محمد علی جوہر was a writer and a gorgeous journalist who just before World War I he started the famous weekly magazine called Comrade to awaken Muslim politically. In 1915 published an article which said the Turks were right to fight the British. It was relatively harmless article, but the British were furious and had him imprisoned. They were afraid that the Muslim soldiers fighting for them in the Middle East would object to fighting fellow Muslims. Actually, because of the incompetence on the part of their British officers, the Indian army had suffered the terrible losses in the war against the Turks in what is now Iraq. In particular, in the battle at Kut, some 6,000 soldiers, including Muslims, was captured by the Turks. Of these, only 1,000 were survived, but brutal treatments given by their captors. مولانا محمد علی جوہر ایک مصنف اور بہت ہی باہمت جرنلسٹ تھے. پہلی جنگ عظیم سے پہلے انہوں نے ایک بہت ہی مشہور رسالہ مسلمانوں کو جگانے کے لیے نکالا جس کا نام کامریڈ تھا. 1915 میں انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ترک کے پاس رائٹ ہے, وہ ان کے پاس حق ہے کہ وہ برٹش کے خلاف لڑیں, جس کی وجہ سے ان کو برٹش نے جیل میں ڈال دیا. وہ مسلمان سپاہیوں سے بہت زیادہ ڈرتے تھے کیونکہ وہ کسی بھی چیز کے لیے لڑ سکتے تھے, کیونکہ ان کی وجہ سے ہندو آرمی کو بہت زیادہ جنگ میں نقصان اٹھانا پڑا ترکوں کے خلاف. جو اب عراق ہے, اس جنگ میں 6,000 سے زیادہ سولجر جو ہیں وہ پکڑے گئے, جن میں سے وہ بھی تھے, مسلمان بھی تھے, جس میں سے صرف 1,000 ہی بچ سکے. مولانا جوہر was released in 1990. مولانا محمد جوہر 1919 میں رہا کر دیے گئے. Then he started a new magazine in Urdu, Hamdard, which tried to give Muslim practical education. He supported the Khilafat movement, which hoped that some peaceful agreement could be reached between Muslim and Hindu. In 1930, he attended the first roundtable conference in London with Mr. Jinnah, but was sick and died the following year in London. During his illness, he had willed that he was buried in Baitul Muqaddas, for he did not want to return to the slave country. He was buried there accordingly. رہائی کے بعد انہوں نے اردو میں رسالہ جاری کیا جو مسلمانوں کو سیاست کی تعلیم دیتا تھا. وہ انہوں نے طریقے خلافت کی بھی حمایت کی اور اس بات کی امید رکھی کہ مسلمان و ہندوؤں کے درمیان ایک پرامن معاہدہ طے ہو جائے گا. 1930 میں انہوں نے گورنمنٹ کانفرنس بھی محمد علی جناح کے ساتھ اٹینڈ کی, لیکن بہت ہی بیماری کی حالت میں, اور وہ اسی سال لندن میں وفات پا گئے. تو وفات پانے سے پہلے انہوں نے وصیت لکھی تھی کہ انہیں بیت المقدس میں دفن کیا جائے, کیونکہ وہ ایک غلام ملک کے اندر دفن نہیں ہونا چاہتے. تو ان کی وصیت پر عمل کر کے انہیں وہیں دفنایا گیا. علامہ محمد اقبال بہت ہی عظیم شاعر اور فلاسفر تھے جو محمد علی جناح کے بعد واحد انسان تھے جو پاکستان بنانے میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا. وہ بہت ایک قابل عالم تھے. انہوں نے فلاسفی کی تعلیم حاصل کی اور قانون کی تعلیم, انگلینڈ سے قانون کی تعلیم حاصل کی. پھر جرمنی چلے گئے. جب وہ انڈیا واپس آئے تو انہوں نے یہ قانون لاء کی پریکٹس شروع کر دی, اور وہ اپنی دور کے بہت بڑے اردو کے شاعر تھے.
1910 میں ان کا خیال تھا کہ مسلمان دنیا کو اب اکٹھا ہونا چاہیے. ان کی جو نظمیں تھیں انہوں نے وہ اسلام کی وہ ماضی میں اسلام کی عظمت کی داستانیں سناتی تھی اور مسلمانوں کی قابل رحم حالت بیان کرتی تھی. انہوں نے 1927 میں مسلم لیگ جوائن کی اور 1930 میں اس کے ممبر بن گئے. 1930 کی میٹنگ میں انہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ خواب بتایا کہ برٹش کے برصغیر چھوڑنے کے بعد سرحد پنجاب اور سندھ کو ملا کر ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے. اس اعلی بات کی اسٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان آج کا پاکستان بنا. اسی ٹائم بہت سے مسلم لیڈر بھی اس پر کام کرتے کہ ہندوؤں کے ساتھ ایک کوئی ایگریمنٹ ہو جائے اور مسلمانوں کی ایک الگ حکومت بن جائے. علامہ اقبال اس بات کو محسوس کیا کہ برٹش کے چلے جانے کے بعد ہندو ہمیشہ پر اثر انداز رہیں گے تو اور مسلمان کو تباہی کے خانے پر پہنچا دیں گے. تو ان کا یہ آئیڈیا جو ہے وہ 17 سال بعد پاکستان بن کے حقیقت کی صورت میں آ گیا اور لیکن وہ اس کو دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہے. 1938 میں جو ہے وہ وفات پا گئے. چودھری رحمت علی 1935 میں چودھری رحمت علی اور ان کے ساتھ 3 دوسرے اسٹوڈنٹس نے کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ میں مسلمانوں کی ممکنہ ریاست کے لیے پنجاب افغانستان NWFP کشمیر انڈیا سندھ و بلوچستان کو ملا کر پاکستان کا نام تجویز کیا. چودھری رحمت علی اس سے بڑی قوم چاہتے تھے جو ابھی بنی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. وہ مسلمانوں کی آزادی کے بہت بڑے حامی تھے. ان کو اس بات کا صلہ اس بات سے تھی کہ 1939 میں انہیں ان کے آئیڈیا کو ان کے علیحدہ مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے خیال کو مان لیا گیا اور چودھری رحمت علی انگلینڈ میں فروری کے مہینے میں 1951 میں وفات پا گئے.